तेरी जुस्तजू में निकले तो अजब सैराब देखे कि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज की तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। हाईवे पुलिस के लोग काम कर रहे हैं, उनकी हिफाजत के लिए जो पंजाब पुलिस के लोग कर रहे हैं उनकी डेली वेजेस नहीं है सर। आवाज़ उठाए बैठा हूँ आपके पास। सर सिर्फ गरीब आदमियों के लिए 2000 रुपया उसका करते हैं सर। लेकिन वो इस महंगाई में वो कुछ भी नहीं है। मांग तो बस ठीक है कि अगर उन्होंने बिरयानी के ऊपर या 2-4 दिन के नान के ऊपर नान कीमे पे वोट देना तो ठीक है। तो क्या चीज़ है जो आपके पास नहीं है? चारों वैदर हैं आपके पास। बाकी जैसे हमारे यहाँ जनरली यहाँ पे क्या कहा जाता है कि जी नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं हो सकेगा? इसकी लुक एट मोटरवे तो आप देखें वो सारी गवर्नमेंटों ने चलाई कि नहीं चलाई। पंजाब इज़ पाकिस्तान, सबसे बड़ा सूबा है। 60%, 62% ऑफ पाकिस्तान है वो। आज हमारे प्रोग्राम एक दस्तक में मेरे मेहमान ऐसी सियासी शख्सियत हैं जिनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ आवाम की खिदमत करना है। ये ऐसे सियासतदान हैं जिन्होंने अपने हलके की आवाम के लिए जो तरक्याती काम करवाए, शायद कि कोई और सियासतदान अपने हलके में इतने तरक्याती काम ना करवा सकता। इनकी ज़िंदगी का मकसद पिछले 35 साल से एक ही है, पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के लिए तहफ़्फ़ुज़ और खुशहाली देना है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, तेरी जुस्तजू में निकले तो अजब सैराब देखे, कभी शब को दिन कहा, कभी दिन को ख्वाब देखे। मुझे देखना है जिसने मेरे हाल पर न जाए, मेरा ज़ौक़ शौक़ देखे, मेरा इंतखाब देखे। उम्मीदवार चौधरी नूरेश शकूर। चौधरी साहब, आप पिछले 35 साल से सियासत में हैं। सियासत की ज़िंदगी में जो नशेबो फराज आए उस बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नशेबो फराज तो हमारी सियासत में बहुत ज़्यादा आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और पॉलिटिक्स जो है वो अभी हम अगर कहें हमारे मुल्क में इस्टेब्लिश पॉलिटिक्स कभी नहीं है, क्योंकि बीच में मार्शल आर्ट्स भी आए, डेमोक्रेसी भी जो चली उससे भी हम चलाने में नाकाम रहे। और असल में जो काम होता है कलेक्टेड लोगों का वो भी हम करने में नाकाम रहे हैं। इसी तरह 75 साल जब से आज़ाद हुआ पाकिस्तान, अगर टोटली डे 1 से आज तक देखें तो यही सिचुएशन है कि कोई भी पीरियड ऐसा नहीं है जिसे हम कहें जी कि बहुत अच्छा पीरियड था। पॉलिटिकल पोजीशन ये बन जाती है कि जिस वक्त मार्शल लॉ लगता है, मैं हर एक से ये कहता होता हूँ कि जिस वक्त मार्शल लॉ लगता है तो कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने आज तक मिठाइयाँ नहीं बांटी। तो पॉलिटिकली फिर हम खुद ही उनको इसका साउंड कर देते हैं और ये कहते हैं जी कि जनाब आप आएँ और टेक ओवर करें। आमतौर पे जब काम हो रहा होता है उस वक्त भी हम आके कहते हैं एजुकेशन को ये कंट्रोल करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को ये कंट्रोल करेंगे, वो भी सैलाब भी उन्होंने बचाना है, ज़लज़ला भी उन्होंने बचाना है। तो इसलिए ये जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थी पॉलिटिक्स पाकिस्तान में, वो नहीं हो सकी। हमारे साथ इंडिया और बाद में आज़ाद हुए, इवन इफ यू लुक एट बांग्लादेश, तो क्या हो गया वहाँ से फांसियाँ देने पे हर बंदे ने रिएक्ट किया, लेकिन अगर उनको देखें कि उस औरत ने कमाल कर दिया, इकॉनमी किधर ले गई, सारा कुछ किधर ले गई। तो इसलिए ये है कि मैं समझता हूँ कि सियासत हमारे मुल्क की सारी नशेबो फराजी हैं, बस और कुछ नहीं है। तो सर खान साहब की सियासत को किस तरह देखते हैं सर? खान साहब का ये हुआ जी कि 3.5 साल का पीरियड था, आए तो एक एजेंडे के साथ थे, हम लोग भी इनके साथ इसीलिए गए थे कि जी इंशाल्लाह जा कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे जिस टाइप की मैं सियासत करता हूँ। तो लेकिन ये हुआ कि वो कोविड ने बड़ा काम ख़राब किया, और कोविड ने सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह किया, उसने दुनिया का कोई बड़े से बड़ा मुल्क भी ऐसा नहीं था जिसकी इकॉनमी को उन्होंने तबाह नहीं किया। सर आपका जो हलका है सर, आपने जो आवाम के लिए काम करवाए, जिसमें सुई गैस की फराहमी थी, कॉमसेट यूनिवर्सिटी का क़याम था, पासपोर्ट ऑफिस था, रेस्क्यू 112 का क़याम था, सड़कें बनवाई, पुल बनवाए, मगर आपके सियासी मुखालफीन वो सारे प्रोजेक्ट को अपने नाम से मंसूब करते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी, ये हमारे स्टाइल होता है कि वो कहता है कि मैंने करवाया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैंने जब भी कंट्रीब्यूट किया है उस वक़्त जो है वो सारी की सारी चीज़ें गिनाई जा सकती हैं। सुई गैस का आपने जिक्र किया, सुई गैस दोनों फेजेज़ में मैंने लगवाई, बल्कि जब मैं पेट्रोलियम का मिनिस्टर बना तो उस वक्त सबसे पहला मैंने काम साहिवाल में सुई गैस का था। उसके अलावा वहाँ पे कॉमसेट यूनिवर्सिटी है, वो बनाई। वो यूनिवर्सिटी में आज 5000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं।
اور وہ ویسے بھی لیڈنگ یونیورسٹیوں میں ہیں پاکستان کی کامسیٹ، اور 1122 آئی ہمارے زمانے میں. اس کے بعد پاسپورٹ کا آفس وہاں پہ کھولا، کیونکہ فوٹو کھنچوانے خواتین کو بچوں کو ملتان جانا پڑتا تھا. اب وہ لوکلی وہاں پہ بن رہا ہے. اس کے بعد پارک ایک وہاں پہ، جیسے یہ لاہور کا پارک ہے جیل روڈ والا، جی اس ٹائپ کا ایک پارک جو کہ 22 ایکڑ پہ محیط ہے. اس میں ڈیلی جو لوگ وہاں پہ پارک ڈیلی وزٹ کرتے ہیں وہ تقریباً 17 سے 20 ہزار ہے، جو کاؤنٹ ہماری آفیشیل کاؤنٹ ہے. تو اس قسم کے جتنے بھی الیکٹریسٹی جتنی بھی ہے، وہ جتنی بھی ولیجز میں الیکٹریسٹی ہے اس میں وہ 90% میری کنٹریبیوشن ہے. اور اسی طرح باقی تمام سڑکیں ہیں اور چیزیں جتنی بھی ہو سکتی تھی پاسبلی ہم نے وہاں پہ کی ہے. اور میرا یہی ہوتا ہے کہ میں جب بھی چانس ملا، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، منسٹر بھی رہا ہوں، بی بی کے ساتھ بھی رہا ہوں منسٹر، اس کے بعد ممبر بھی 3 دفعہ ہوا. تو اس وقت جو ہے اپنا کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جب بھی مجھے موقع ملے میں کنٹریبیوٹ کروں. اور پھر پالیٹکس ہمارے جیسے ایک عام طور پہ میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ 2 قسم کے پولیٹیشنز ہیں اب، لیکن اب تو سارے کے سارے ایک ہی جگہ پہ آ گئے نا جی. تو پالیٹیشین ہیں یا تو لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو آنری اپنا عزت سے پالیٹکس کرتے ہیں ود آنر، اور بعض ایسے ہیں کہ جو وہ اپنی فیملیوں سے آئے ہیں وہ بہتر پالیٹکس کر رہے ہیں. ابھی جو نیو کمرز ہیں ان کا ٹارگٹ ہی کچھ اور ہے. تو پالیٹکس میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ جب موقع دے تو آپ کو میکسیمم کنٹریبیوٹ کرنا ہے، جو کہ میں نے وہاں پہ کیا. رہ گئی بات کہ جی وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم نے کرایا سب کچھ، تو وہ خیر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، یہ ایسے سلوگنز ہوتے ہیں، لوگوں کو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کے دور میں کیا ہوا ہے، لیکن وہ لوگوں کے بھی اپنا موڈ ہوتا ہے. تیرے گرد گرد جو شور تھا، میری بات بیچ میں رہ گئی، نہ میں کہہ سکا نہ تو سن سکا، میری بات بیچ میں رہ گئی. مجھے وہم تھا تیرے سامنے نہ کھل سکے گی زباں میری، سو حقیقتاً بھی وہی ہوا، میری بات بیچ میں رہ گئی. سر، پچھلے دنوں پرویز الہی صاحب نے ڈسٹرکٹ اٹارنیز کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا بلکہ پبلک پروسیکیوٹرز کی تنخواہوں میں اضافہ کیا. کچھ اس بارے میں کہیں گے کہ ڈسٹرکٹ اٹارنیز کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے سر؟ بڑھنی چاہیے جی. باقی بھی کافی محکمے ہیں، لیکن یہ تو ڈیلی وہاں گورنمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں، پیش ہوتے ہیں، ڈیفینڈ کرتے ہیں. تو جو بھی چیزیں ان کے ساتھ ایس او پیز طے ہیں سروس کے، وہ سارے کے سارے پورے ہونے چاہیے. لیکن پرابلم وہی آ گئی جو پہلے ذکر کیا آپ نے بھی، میں بھی کر رہا ہوں، کہ کووڈ نے جو ہے نا یہ سارا معاملہ خراب کیا. ابھی دیکھیں نا اس وقت بڑا سیریس کرائسس ہے. جی. تو ہونا چاہیے، جیسے سب کہہ رہے ہیں، اب تو سارے پولیٹیشین شروع ہو گئے ہیں، خان صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں، ہر بندہ یہ بات کر رہا ہے کہ جی اپنی جو ہے نا سب سے پہلے اکانومی ٹھیک کرے. تو اکانومی ٹھیک کرنے سے ہی سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے. آج کل مردم شماری ہو رہی ہے. ٹیچروں کے حوالے سے جتنی مردم شماری میں ٹیم ہے، ان میں اساتذہ اکرام ہیں، ان کی حفاظت کے لیے جو ہائی وے پولیس کے لوگ کام کر رہے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے جو پنجاب پولیس کے لوگ کر رہے ہیں، ان کی ڈیلی ویجز نہیں ہے سر. اساتذہ کو تو پر ڈے کے حساب سے 1500 مل رہا ہے، مگر جو ان کے محافظ ہیں ان کو 1500 کیا کچھ بھی نہیں مل رہا. اور ایک کانسٹیبل کی تنخواہ 40,000 ہے. اگر 1000 روپیہ پر ڈے کے حساب سے وہ خرچ کرتا ہے تو مہینہ تقریباً وہ جو مہینہ اس نے کام کرنا ہے وہ ساری تنخواہ تو اپنی ادھر لگا دے گا، اس کو کیا بچے گا؟ اس بارے میں بھی وہی والی بات ہے کہ اپنا یہ دیکھیں نا، وہ کہتے ہوں گے جی کہ ٹھیک ہے اس کو محکمے کی طرف سے مل رہی ہے، جو کہ ٹیچرز کو بھی مل رہی ہے. پھر سارا دن پھرنا جو ہے وہ جیسے ان کو ملنا چاہیے اس کا ان کا الاؤنس، لیکن وہ نہیں دے رہے. کہ جس محکموں میں جائیں وہ عام طور پہ یہ کہہ کے جواب دے دیتے ہیں کہ جناب فنڈز نہیں آئے، پیسے نہیں ہیں. اور صورتحال جو ہے کہ اوپنلی ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ کہہ رہی ہے اس وقت کہ جی ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، ہم اپنا ٹارگٹ ہی پورے نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ کافی سارے ایسے محکمے بھی ہیں جو کہتے ہیں جی ابھی تنخواہ جو ہے وہ بھی 2 ماہ بعد ملتی ہے. تو اس لیے یہ تو ایک ایشو ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جس کا جو رائٹ ہے وہ ملنا چاہیے. سر، آپ ان کے لیے آواز اٹھائیں گے سر؟ آواز اٹھائے بیٹھا ہوں آپ کے پاس. سر 2018 میں پاکستان کی معیشت 24ویں نمبر پر تھی، مگر 2022 میں وہی معیشت 47ویں نمبر پر چلی. کچھ اس بارے میں بتائیں گے سر؟
اس میں یہ ہے جی کہ میں عام طور پہ یہ بات کیا کرتا ہوں کہ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہماری اکانومی جو ہے نا وہ کبھی بھی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی. ہماری اکانومی جو ہے وہ اصل میں ہے بلیک اکانومی، جس کی پروجیکشن جو ہے وہ ہر لیول پہ ہم خود کرتے ہیں. تو اگر آگے ہم بلیک اکانومی کو بھی ہاتھ ڈالیں گے تو اپنی اکانومی کچھ نہیں، وہ کام سارے کا سارا ٹھپ ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کو ان آرڈر کرنا 22 کروڑ میں سے اس وقت کوئی دو کروڑ یا 4 کروڑ ٹوٹل اس وقت وہ رجسٹرڈ ہے ہمارے ٹیکس میں، اور ٹیکس وہ دے رہے ہیں جو آگے آلریڈی وہ سورس پہ بھی کٹا رہے ہیں یا سرکاری ملازم ہیں. عام آدمی کو آپ دیکھیں، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی عام آدمی، کوئی دکاندار 2000 روپے سال کا نہیں دینے کو تیار. تو جس وقت ہم سپورٹ نہیں کرتے، کوئی آپ کوئی چیز کرنے کی کوشش کریں وہ بھی لوگ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. تو وہ طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے کہ آپ گورنمنٹ، کوئی بھی گورنمنٹ ہو اس وقت کامیاب ہوگی جب عوام اس کو سپورٹ کرے گی. تو ہمارے یہ اسٹائل نہیں ہے. ہمارے یہ ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو اس کے خلاف باتیں کریں، اس کو گالیاں دیں، اور جو آپ کی جو ڈیوٹی ہے ایز اے سٹیزن آف دی کنٹری، آپ نے جو کام کرنا وہ نہیں، وہ معاف ہے، وہ گورنمنٹ کرے. تو اس لیے گورنمنٹ کیا کچھ کر سکتی ہے. تو اکانومی جو ہے کیونکہ شٹر ہوگی ساری، اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ڈیمیج ہو رہی ہیں. بینظیر انکم سپورٹ تھی جو غریب لوگوں کے لیے فنڈ جاری ہوتے تھے سر، وہ پیپلز پارٹی کے دور میں سٹارٹ ہوا، پھر آپ کی گورنمنٹ آئی، وہ فنڈ جاری رہے، مگر اس گورنمنٹ کے اندر اس کو بہت کم کر کے صرف غریب آدمیوں کے لیے 2000 روپیہ اس کا کر دیا سر. لیکن وہ اس مہنگائی میں وہ کچھ بھی نہیں ہے، اماؤنٹ تو بس ٹھیک ہے. سر پاکستان پچھلے 75 سال سے نازک موڑ سے گزر رہا ہے سر، اور اس کی غریب عوام اسی نازک موڑ کے اندر موجود ہے سر. کچھ اس بارے میں کہیں گے کہ اس غریب عوام آزاد کب ہو گئی؟ نہیں جی، غریب عوام کا بھی تو جتنی بھی ہے وہ جس وقت ٹائم آتا ہے تو وہ جیسے کہ ہمارے ملک میں عام کہا جاتا ہے کہ اگر انہوں نے بریانی کے اوپر یا 2-4 دن کے نان کے اوپر نان قیمے پہ ووٹ دینا تو ٹھیک ہے. پھر ویسے بھی قرآن میں کہ جیسے لوگ ہیں ویسے آپ کے حکمران آئیں گے. آگے ووٹ دینے والے کون ہیں؟ انڈیا کو دیکھیں، اوروں کو دیکھیں، مطلب جو بندہ پرفارم نہیں کرتا وہ اس کو اڑا کے مارتے ہیں. بڑی سے بڑی گورنمنٹ جو ہے وہ پلٹ جاتی ہے، اور نئی جو گورنمنٹ ہے یا پارٹی ہے اس کو موقع دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ جو سسٹم ہے وہ ویسے بھی اب میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل لوگوں کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. اب تو زیادہ تر لوگ وہ آ گئے ہیں جن کا ایز سچ پالیٹکس یا پبلک کی ویلفیئر میں نہیں ہے، ان کے تو کاروبار ہیں سب کے، اور ووٹ اس وقت سارا ہینڈل کر رہے ہیں اور ان چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں. سر آپ اپنے سیاسی مخالفین کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ وہاں بھی یہی پوزیشن ہے جی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں پہ 100 کام ہوئے ہیں میری 3 ٹرمز میں تو اس میں سے ٹوٹل 2 یا 3 ان کے ہوں گے، باقی سارا کام میں نے کیا وہاں پہ. سر فیوچر کیا دیکھتے ہیں پاکستان کا؟ سر فیوچر سر وہ بس جیسے بھی ہے، میں ہر ایک کو کہتا ہوتا ہوں کہ انسان کو موقع ملتا ہے کچھ رن کرنے کا. آپ اپنا کہتے ہیں نا جی میں نے کاروبار شروع کیا تھا لاس ہو گیا، جی میں نے زمیندارہ شروع کیا تھا، میں نے اور کام کیا تھا. تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ قائد اعظم ہمیں ملک تو دے گئے ہیں، لیکن انکلوڈنگ میرے یا جو بھی ہے پاکستانی، ہم سب نے کوئی اچھا نہیں کیا. ہم ملک چلا نہیں سکے جس طرح چلنا چاہیے تھا. بہت زبردست ملک تھا. جو چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ دنیا میں کم ملکوں کے پاس ہیں. ویدر ہی نہیں ہے، اور چیزوں کو تو چھوڑ دینا. نیچرل ریسورسز کتنی ہیں یہاں پاکستان میں. میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ میں پیٹرولیم بھی رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان از فیوچر آف پاکستان. لیکن جب وہاں پہ جاتے ہیں آپ وہ پرفارم ہی نہیں کر پا رہے، کام ہی نہیں کر پا رہے. ورنہ وہاں پہ نیچرل ریسورسز ہے، سمندر آپ کے پاس ہے، مطلب کیا چیز ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے؟ چاروں ویدر ہیں آپ کے پاس. سر ایک منصوبہ سی پیک 2018 میں یہ سی پیک کا منصوبہ پاس ہوا تھا، مگر خان صاحب کے دور میں وہ منصوبے کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں سر؟ ہمارے جی یہ ساری بیوروکریسی کا بھی، پولیٹیشنز کا بھی سب کا سٹائل ہے، اور جو بدقسمتی ہے. اور جہاں بھی کوئی منصوبہ ہوتا ہے وہ نئی گورنمنٹ آنے کے بعد کہتی کہ جی وہ پرانا تو بند، اب ہم نیا شروع کریں گے. یا پرانے میں وہ آ کے کوئی نہ کوئی کہہ دیتے کہ یہ فلاز ہیں، پہلے ان کو ٹھیک کریں. پھر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو جو ہے بالکل پسند نہیں کرتے. گورنمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو کام چل رہا ہے وہ اسی طرح چلتا رہے، اس کو اسی طرح سپورٹ ملتی رہے. اور باقی جیسے ہمارے یہاں جنرلی یہاں پہ کیا کہا جاتا ہے کہ جی نہیں ہو سکے گا. کیوں نہیں ہو سکے گا؟ اف یو لک ایٹ موٹر وے تو آپ دیکھیں وہ ساری گورنمنٹوں نے چلائی کہ نہیں چلائی.
اسی طرح اور کئی محکمے ایسے ہیں کہ جو بالکل زبردست طریقے سے چل رہے ہیں. جہاں ان کو سپورٹ ہی نہیں ملے گی، فنڈز نہیں ملیں گے تو کیا چلنا ان محکموں میں. سر، وزیر اعلیٰ بزدار کا جو 2018 سے 2022 کا دور تھا اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ وہ آپ کے سامنے ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں نا جی. کام جیسے خان صاحب کہتے تھے کہ بہت اچھا کام کرتا ہے، وہ وسیم اکرم پلس ہے. وسیم اکرم پلس تو اپنی جگہ پہ، لیکن یہ ہے کہ پنجاب از پاکستان، سب سے بڑا صوبہ ہے. 62% آف دی پاکستان ہے وہ. وہاں پہ ایسا اسٹرانگ آدمی ہونا چاہیے تھا کہ جو ایڈمنسٹریٹو بھی اچھا ہوتا، اور اس کے بعد کیپیسٹی ہوتی ہے اس کی صوبہ چلانے کی. یہ کتنا آسان نہیں ہے. پاکستان اوور آل از اے ڈیفیکلٹ کنٹری ٹو گورن. 4 ہمارے صوبے ہیں، چاروں کے مختلف ٹیمپرامنٹس ہیں، مختلف وہاں پہ طریقہ کار ہے، پالیٹکس مختلف ہے چاروں صوبوں کی. اس میں پنجاب جو ہے اسی کے اوپر تو سارا ڈپینڈ کرتا ہے. اور الیکشنز میں بھی جو پنجاب جیتتا ہے وہی نیشنل پاکستان کا بنتا ہے وزیر اعظم. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کنٹریبیوشن جو ہے بھی، وہ بھی میرا خیال کسی جگہ پہ نوٹس نہیں ہوئی. باقی کوئی ایسا نوٹیبل کام بھی ان کی طرف سے میرا خیال نہیں ہوا. سر، آخر میں ینگ جنریشن کو اور پارٹی لیڈران کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ سر، پارٹی لیڈران کے لیے تو پیغام یہی ہے، وہ سارے ہمارے کولیگز ہیں، ان کے لیے پیغام تو یہی ہے کہ بھئی سب اکٹھے ہوں بیٹھ کے. تو جو نیشنل ایجنڈا ہے اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ 2 قسم کے ایجنڈے ہونے چاہیے. ایک تو 4 صوبے ہیں، 4 صوبوں میں اپنے اپنے ایجنڈے ہیں ان کے. ظاہر ہے سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہیں. جو بلوچستان کے حالات ہیں وہ پنجاب کے نہیں ہیں، جو سندھ کے ہیں وہ فرنٹیئر کے نہیں ہیں. تو اس کے مطابق وہ سارا کچھ طے کرنا چاہیے ان کو. اور چند چیزیں ایسی ہونی چاہیے جو کہ ان کو آن اوتھ ہے ہر کسی ممبر سے یا جو بھی بیوروکریسی بھی ہے، ان سے یہ ہو کہ جو نیشنل ایجنڈ چیزیں ہیں ان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. وہ سب کو ماننی پڑیں گی. جیسے آپ دیکھ لیں انڈیا میں کبھی ان کے منہ سے بات نہیں سنیں گے کسی ایکس پرائم منسٹر کے، کسی موجودہ پرائم منسٹر کے. وہ پولیٹیکل لوگوں کو نشانہ بنائے. ہم سب سے پہلے خود ہی ہم اپنا اسٹار پکڑ لیتے ہیں. اس وقت بھی اگر دیکھیں تو وہ ایک ٹگ آف وار چل رہی ہے کہ ایک گروپ کہہ رہا ہے کہ جی نہیں اکانومی، مطلب ہم لوگ جو ہے وہ اکانومی ہماری شٹر ہو گئی ہے اور ڈیفالٹ کر گئے ہیں. دوسرا کہنا نہیں، وہ تو بہت پہلے کر گئے تھے، ابھی تو اور زیادہ ہو رہا ہے نقصان. تو جس وقت اب جیسے کہ وہ فائنانس منسٹر نے بھی کہا کہ بھائی میرے اگر کر بھی گئے ہیں تو آپ مہربانی فرمائیں، آپ تو کم از کم نہ کہیں. تو جب آپ کہیں گے تو پھر دوسرے جنہوں نے آپ کو پیسے دینے ہیں وہ کیسے دیں گے؟ وہ نہیں دیں گے، آپ کو جواب دیں گے. تو ینگ جنریشن کے لیے سر؟ ینگ جنریشن کے یہ لیے جی کہ آپشن تو ہے کوئی نہیں ہے. وہ بھی اب جو ہے وہ بیچارے ڈس اپوائنٹ ہوتے جا رہے ہیں، ڈیسپریٹ ہوتے جا رہے ہیں. ینگ جنریشن ہمارے بہت زیادہ ہے، 60% آف دی ٹوٹل کنٹری. تو ان کے لیے یہ ہے کہ اوپننگز کوئی نہیں ہے. اوپننگ تب بنے گی جب کوئی بجٹ وغیرہ ہوگا، فیکٹریاں چلیں گی، کوئی کام ہو گیا، گورنمنٹ سائڈ پہ کوئی کام ہوگا. تو جب وہ اکاموڈیٹ ہوتے جائیں گے. اس سے پہلے جب بھٹو کا دور تھا یا اس سے پہلے دور تھے تو اس وقت بہت زیادہ ویکینسیز اور یہ وہ بہت ہائرنگ ہوئی تھی. اب کس چیز میں آپ نے ہائرنگ کرنی ہے؟ آپ سے تو وہ چیزیں بھی نہیں چل رہی ہیں. ہماری جتنی بھی کارپوریشنز ہیں جو کہ گورنمنٹ کی کارپوریشنز ہیں، ساری کی ساری لاس میں ہیں اور بلینز کے لاس میں ہیں. تو جب وہ آتے ہیں اپنا، وہ آگے کہتے ہیں جناب کہ آپ اپنی آرگنائزیشن آپ سے ٹھیک نہیں ہوتی، یہ لاس میں جا رہی ہیں، تو آپ کل کو ہمارے پیسے لے کے بھی تو آپ ان کے ساتھ بھی تو یہی سلوک کریں گے نا. تو اس لیے یہ چیزیں ساری کی ساری نہیں چل رہی ہیں. ینگ یوتھ کا جو ہے رونا یا ان کا بیچاروں کا ڈیسپریٹ ہونا بچوں کا، وہ ایک صحیح بات ہے بالکل. اس کے لیے ابھی فی الحال تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ کوئی چانس بنے گا تو بنے گا. تو آخر میں ناظرین، جو چودھری صاحب کا جذبہ اپنے لیڈر عمران خان اور اپنی عوام کے لیے ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے، اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا تو میں تمہارا، یا اس پہ مبنی کوئی تاثر کوئی اشارہ تو میں تمہارا، غرور پرور انا کا مالک کچھ اس طرح کے ہیں نام میرے، مگر قسم سے جو تم نے ایک نام بھی پکارا تو میں تمہارا. تم اپنی شرطوں پہ کھیل کھیلو، میں جیسے چاہوں لگاؤں بازی، اگر میں جیتا تم ہو میرے، اگر میں ہارا تو میں تمہارا. تمہارا عاشق، تمہارا مخلص،
تمہارا ساتھی، تمہارا اپنا، رہا نہ ان میں سے کوئی دنیا میں، جب تمہارا تو میں تمہارا۔ اگلے پروگرام تک کی اجازت دیجیے گا آپ کا میزبان رانا بابر مسعود۔ خدا حافظ۔